अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान परवाना साहब, जो पिछले दिनों इन्होंने एक बहुत बड़ी अजीम किताब शाया की है, बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके हिंदुस्तान के अंदर। अफजलियत मौला अली जो हमारे यासिन क़ादरी साहब की थी, उन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान में शाया की है, और उससे बड़ी तखफ़ीफ़ और बड़ी चीज़ें हुई थी इस किताब के बारे में, और बड़ा फ़ायदेमंद हुआ इस उम्मत के लिए और अहले सुन्नत के लिए, जो सारी दलीलें कुरान और अहले सुन्नत से ली गई और बताई गई कि विलायत अली क्या है। आपसे एक सवाल है, एक हदीस है अल उलमा वरसतुल अनबिया। ये हदीस के मुतालिक कुछ बरेली उलमा कहते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा सिर्फ आलिम नबियों की विरासत है, अहले बैत विरासत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो ऐसा कहना है ये जहालत है, और ये कुरान शरीफ से टकराव है, और कुरान शरीफ से टकराना शैतान का काम है। क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम का, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वारिस कौन था? कोई मौलवी मुल्ला नहीं था। तो कुरान शरीफ ने जो वारिस डिक्लेयर किया है वो नबी की आल को, नबी की अहले बैत को ही किया है। तो जो ऐसी रिवायत पढ़े और अपने आप को, और फिर दूसरी बात है ये मुल्ला नहीं है। अगर वो कोई आलिम रब्बानी होगा तो वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, जो आलिम रब्बानी भी हैं और सूफियाए वासिल कामिलीन भी हैं। तो ये जो छोटे मोटे मौलवी साहिबान जो है बन करके, तो जुब्बे कुब्बे टोपियाँ लगा करके ये वारिस बन जाते हैं। ये वारिस हैं, ये ज़कात, नबी पाक ने ज़कात खाई है, ये ज़कात खाते हैं। नबी पाक ने सदका खाया है, ये सदका खाते हैं। नबी पाक ने ये खैरात खाई है, ये खैरात खाते हैं। तो फिर ये कैसे वारिस हो गए? ये झूठे वारिस हैं। सच्चे वारिस अगर हो, सच्चे वारिस अहले बैत अतहार हैं। नबी पाक ने ज़कात नहीं खाई तो अहले बैत ज़कात आज नहीं खाते। नबी पाक ने सदकात नहीं खाए, आज ये सदकात नहीं खाते। नबी पाक ने खैरात वगैरह नहीं खाई, ये आज खैरात वगैरह नहीं खाते, बल्कि ये खैरात बांटते हैं और इनकी खैरात पर मुल्ले पलते हैं। अब मैं इनको मुल्ले कहूँगा, क्यों? ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ होती हैं, बल्कि कुरान शरीफ से टकराया जाता है। ये कुरान शरीफ से टकराते हैं, और कुरान शरीफ से टकराना शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है। और वो कुरान शरीफ का टकराना कैसे है कि अल्लाह पाक ने फरमाया मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, तो क्या हुआ? शैतान ने कहा मैं नहीं मानने वाला, तो वो एक हुक्म रब्बी से टकरा गया। और ये जो मुल्ले हैं ये बेशुमार अहकाम रब्बी से जो है टकराते हैं। खुसूसन आप एतकादियात में देखें, और खुसूसन आप मसला अफजलियत में देख लें। अफजलियत अली अलैहिस्सलाम कुरान शरीफ से बिल्कुल मुतहक्कक है। कुरान शरीफ ने बिल्कुल कह दिया फ़ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। जो मुजाहिदीन हैं, जो खुदा की राह में जिहाद कर रहे हैं, वो कायदीन से बेहतर हैं जो बैठे हुए हैं। कायदीन कौन हैं? बैठे हुए हैं। और सहाबाए किराम तो मैदान से ही तशरीफ़ ले जाते हैं, वो तो मैदान यानी कि छूट जाता है उनसे। अब हम नहीं कह रहे हैं कि वो कहाँ चले गए, बहरहाल वो मैदान में नहीं थे, मैदान से ही चले गए। तो एक बंदा मैदान में बैठ जाए तो वो जिहाद करने वाले के बराबर नहीं हो सकता, और जो मैदान ही छोड़ दे तो वो जिहाद करने वाले के बराबर कैसे होगा? तो लिहाजा ये मुल्ले शुल्ले हैं ना, ये बेशुमार आयात रब्बानी से टकराते हैं, और बेशुमार इनके मनगढ़ंत जो है कहानियाँ किस्से बनाए हुए हैं, और वो रिवायात पढ़ते हैं जो बिल्कुल कुरान शरीफ से मुतसादम होती हैं। जबकि उसूल शाशी के अंदर है कि जो कुरान शरीफ से टकरा जाए रिवायत, वो कबूल नहीं की जाएगी, उसे दीवार पर दे मारा जाएगा। मगर इन्होंने पता नहीं वो उसूल शासी अंदर से पढ़ी है या बाहर से पढ़ी है, इनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। और पढ़ने के बावजूद शायद ये उस सफ़े तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो मदरसों में सिलेबस होता है उसमें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम रोज़ाना एक हदीस पढ़ते हैं। बुखारी शरीफ को ले लें तो बुखारी की एक हदीस पढ़ते हैं या दो पढ़ते हैं, तो हदीसें हैं 7250 कम व बेश। तो 7250 जो हदीसें हैं, और साल भर में तकरीबन 170 दिन भी तालीम नहीं होती। बीच में बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, शाबान की छुट्टियां होती हैं, रमज़ान की छुट्टियां होती हैं, शव्वाल की छुट्टियां होती हैं, ईद मिलादुन नबी की छुट्टियां होती हैं, दीगर फ्राइडे की छुट्टियां होती हैं, और बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। कुल मिलाकर के अगर रजिस्टर चेक किया जाए तो 170 दिन भी तालीम नहीं होती। अगर दो हदीसें रोज़ाना पढ़ेंगे तो 170 कितने हो गए? 360 हो गए, 360 हो गए, 40 हो गए, 340। अब 340 हदीसें पढ़ने के बाद जब घर जाते हैं तो घर में किसी को पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती।
تو لہٰذا یہ کہتے ہیں لٹل نالج از ڈینجرس، یہ پوری کتاب ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں. یہ جو وارث بنے پھرتے ہیں نا، ان کو وراثت کا ہی نہیں پتہ ہے کہ قرآن کے اصول کیا ہیں وراثت کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کل کائنات نے ان کو وارث مانا ہے. علی وارث کہتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے کہ کل کا. اچھا اب آپ ایک چیز اور لیجئے، رسول پاک نے فرمایا انت ولی و وارثی و وصی و خلیفتی من بعدی، کہ علی تو میرا وارث ہے، میرے قرضے ادا کرے گا، تو میرا خلیفہ ہے میرے بعد، تو ہر مومن کا ولی ہے میرے بعد، تو میرا وزیر ہے ہر مومن کا میرے بعد. تو رسول پاک نے تو یہ فرمایا ہوا ہے، اور یہی قرآن شریف سے ملتا جلتا جو ہے سبق ہے. تو انہوں نے جو بنایا ہوا ہے نا یہ علماء وراثت الانبیاء، یہ بیچارے پان کھالے ملے، ان کو کیا پتہ ہے وراثت کیا چیز ہوتی ہے. جو حضور کی اہل بیت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں، ڈاکو تو عالم نہیں نہ ہو سکتے. اب حضور پاک نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے نہ آگے کسی کو کرنا اور نہ خود آگے ہونا. تو یہ کیا ہے، انہوں نے صحابہ کرام کو آگے کر دیا ہے، ٹکراؤ پیدا کر دیا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی شان میں کمی نہیں کرنا، ان کی شان میں کمی نہیں کرنا. تو یہ کمی کرتے ہیں. اور امام حجر اسقلانی تدریب الراوی صفحہ 388 میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ صحابہ کو آگے کرے، اہل بیت کو پیچھے کرے، وہ ناسبی ہے. اور ناسبی جو ہے وہ ایک بار نہیں 3 بار خدا کی لعنت کا حقدار ہوتا ہے. اگر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر صحابی کو آگے کر دے وہ ناسبی ہے. جی اب یہ ملے آگے ہونا چاہتے ہیں اس حدیث کے مطابق، تو یہ ناسبی کہاں، یہ تو بس یہ سمجھ لیں یہ غلیظ ترین ناسبی ہے. اور آخری سوال ہے جی بسم اللہ. یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جی رسول کی حدیث، جی بے شک. جی اب قرآن اور حدیث سے عالم اللہ نے کسے کہا؟ وہ حدیث سے قرآن میں عالم کون ہے، حدیث سے عالم کون ہے؟ اگر غالباً وہ آیت ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم عندہ علم الکتاب. ایک ہوتا ہے علم کتاب، ایک ہوتا ہے علم الکتاب، جو کتاب کا مکمل علم رکھتا ہو. والذین اوتوا العلم درجات، مگر وہ علم ہو نا. اب یہاں تو علم ہے ہی نہیں، یہاں تو جہالت ہے. وہ علم والی بات ہے. اب اگر چلو ملاؤں کی اس بات کو لے لیں، وہ علم کتاب تو کون؟ پہلا وارث کون ہے؟ پہلا وارث علی شیر خدا ہے. اب پھر جاتے ہیں جب وارث رسول اللہ کا موجود ہے، شہید بینی و بینکم عندہ علم الکتاب، عالم الناس علی شیر خدا موجود ہے، تو پھر تو تینوں خلافتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وارث موجود ہے. اگر یہ چیز ہے تو پھر علی شیر خدا موجود ہیں نا، عالم الناس موجود ہیں، افضل الناس موجود ہیں. وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا علی شیر خدا کے لیے ہے. وَأَكْرَمَهُمْ وَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا، کہ تم سب سے پہلے جو ہے اسلام لانے. یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. وہ ایک قوالی پڑھی جاتی ہے نا، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. یہ بے شمار حدیثیں اس پر گواہ ہیں، مگر یہ حدیثیں مانتے ہی نہیں. اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں. صدیق اکبر یہ کس کا لقب ہے؟ رسول کی زبان سے مولا علی شیر خدا کا لقب ہے. مگر آج آپ یہ حدیث پڑھیں تو سارے ملے جو ہے اٹیک پہ آ جاتے ہیں، ادھر سے فتوے، ادھر سے فتوے، ادھر سے فتوے. تو رسول نے جس کو صدیق اکبر کہا ہے، اس کو یہ ملے صدیق اکبر اس ذات کو کہنے نہیں دیتے. اور جن کو رسول پاک نے صرف صدیق فرمایا کچھ کتب کے اندر، کچھ روایات کے اندر، ان کو انہوں نے صدیق اکبر بنا دیا. تو ان کا صدیق اکبر بنایا ہوا امت میں رائج ہے، اور رسول اللہ کا بنایا ہوا رائج نہیں ہے. رسول اللہ نے جسے افضل فرمایا وہ امت کے اندر رائج نہیں ہے، اور جن کو انہوں نے افضل بنایا ان کو رائج کیا ہوا ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیں، یہ رسول اللہ کی اتباع ہے یا ٹکر ہے؟ یہ تو عام بندہ جو بیچارہ مزدور ہوگا عام، اس کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ رسول اللہ سے ٹکر ہے. پھر یہ ملا بنتے ہیں، امتی بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں، وارث بنتے ہیں. وارث ہیں مگر یہ وہ شیطانی تھنکنگ جو ہے نا اس کے وارث ہیں. یہ قرآنی جو ہے نظریہ کے وارث نہیں ہیں. تو قرآنی نظریہ کا اگر وارث ہے تو علی شیر خدا حق ہیں. علی شیر خدا کیا ہیں؟ علی شیر خدا وارث رسول ہیں، کیونکہ وہ ان کے قرضے ادا کریں گے. اور رسول پاک نے فرمایا، یہ ساری حدیثیں جو ہے موجود ہیں کتابوں کے اندر،
اور اس کتاب میں آپ کو ایک نام دینا چاہوں گا، المودۃ فی القربہ، امام کبیر امام سید علی ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اچھا، اس میں 14 مودتیں ہیں۔ اچھا، پھر اب دیکھیں کہ اس میں 14 معصومین کا تذکرہ ہے۔ اچھا، پھر اسی کے اندر 12 امام کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے منقول ہے۔ ایک کتاب ہے آل رسول، پیر سید خضر حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی زبان رسول سے 12 امام کا نام جو ہے تحریر شدہ ہے۔ اچھا، ایک کتاب ہے 12 امام بزبان خیر الانام، علامہ صفدر رضا قادری۔ ایک یہ ہمارے رضا بنے ہوئے ہیں نا، ایک وہ اصلی رضا ہیں جو، تو انہوں نے 12 امام بزبان خیر الانام لکھی ہے۔ اس میں رسول پاک کی تمام حدیثیں اکٹھی کی ہیں کہ رسول پاک نے کیا فرمایا، مگر یہ وہاں جاتے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں یہ شیعوں کے امام ہیں۔ بھائی تمہارے کون سے ہیں؟ جی ہمارا چھٹا یزید ہے، انہوں نے چھٹا اپنا یزید بنا دیا تو ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عالم جو ہیں اللہ کے رسول کے مطابق جی 12 امام ہیں، جی، یہی عالم ہیں، یہی وہی اولو الامر ہیں، وہی امام ہیں، باقی جزوی امام ہیں۔ کوئی فقہ کا امام ہے، کوئی حدیث کا امام ہے، کوئی قرات کا امام ہے، کوئی تجوید کا امام ہے، کوئی اس کا امام ہے، کوئی جو ہے کسی اپنے منطق کا امام ہے۔ یہ جزویات کے امام ہیں۔ جو امام کائنات ہیں، جو امام انسانیت ہیں، وہ 12 امام ہیں جن کو رسول پاک نے دیا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا۔ اور آخری سوال اس میں پتہ چلا کہ امام جو ہیں 12 ہیں وہ اہل سنت کے ہی ہیں، اہل سنت، یہی عالم ہیں، جی جی جی۔ یہی خلیفۃ اللہ ہیں، یہی خلیفۃ رسول اللہ ہیں، قبلہ یہی قبلہ ایک حجت بات اللہ یاد ہیں۔ رکھیں، جب رسول پاک نے 12 امام دیے ہیں تو اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ رسول پاک کی بات ماننے والے کو، ٹکرانے والے کو۔ کیونکہ ہم لوگ گوگل میں اور مسجدوں میں سنتے ہیں کہ جتنے بھی یہ امام ہوتے ہیں، مولا علی سے لے کر امام محمد مہدی تک، یہ ساروں کو آج اہل سنت نے اہل تشیع کے کھوٹے میں ڈال دیا، جی ان کے اس میں ڈال دیا، اور ہم کو آپ جیسا فرمایا کہ بنی امیہ کے لوگوں کو ہم کو چھوڑ دیا۔ جی۔ ہمارے یہ کیونکہ کتابوں میں لکھی ہے کہ اہل سنت کے 12 امام کون ہیں۔ قبلہ فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ فتاوی رضویہ جلد 2 اور صفحہ 245 میں ہے کہ جو علی شیر خدا کو افضل مانے وہ بھی سنی ہے، جو حضرت ابوبکر کو افضل مانے صحابہ میں وہ بھی سنی ہے۔ اب اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے آگے یہ بھی ایک جگہ لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی کے بیس پر، غلط جو ہے یعنی کہ غلطی کے بیس پر جو ہے اہل بیت کے اماموں کو شیعہ کے کھاتے میں داخل کیا ہے۔ دراصل وہ اہل سنت کے امام ہیں۔ اور پھر آپ یاد رکھیں نا، ہم اہل سنت کب بنیں گے؟ جب رسول اللہ کی بات کو مانیں گے، رسول اللہ کی بات سے ٹکرا کے، جب رسول اللہ نام دے کے گئے ہیں، نام دے کے گئے ہیں، اور اس میں بے شمار حدیثیں آتی ہیں، اور کتاب کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، میں نے اسی 12 امام کے ذیل میں حدیث قدسی بھی پڑھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ جو ہے تیری عطرت ہے۔ اچھا، رسول پاک نے کیا فرمایا؟ اہل بیتی عطرتی۔ عطرت کا لغوی معنی کیا ہے؟ عصمت۔ عطرت کیا ہے؟ عصمت۔ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں یہ میرے جو ہیں یہ معصوم ہیں، مگر یہ آپ معصوم بھی نہیں مانتے۔ ہاں جی، معصوم شیعہ مانتے ہیں۔ بھائی سارے مسئلے شیعہ مانتے ہیں، تم کیا مانتے ہو؟ بس ہمارا یزید ہے جی، معاویہ ہے جی، یہ فلانا ہے جی، یہ امیہ کے جو ہے بنا کر کے سارے، اور بنی عباس کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کے ساتھ وفاداری ہے یا غداری ہے؟ تو لہٰذا جو عالم ہے، جس کے پاس اللہ پاک نے بصیرت دی ہے، بصارت دی ہے، فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ رسول اللہ کا امتی ہے، اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ میں شیعہ کی ضد میں کس چیز کو چھوڑ رہا ہوں؟ رسول اللہ کے خاندان کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ کا خاندان کیا ہے؟ کشتی نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں بہت ساری کشتیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے خود اپنی کشتی جو ہے وہ جیسی کیسی بکسے وغیرہ میں بنائی تھی، بنا کے تیار کر دی تھی، وہ بھی ایک کشتی تھی، مگر وہ اپنی اس میں ڈوب کر کے مر گیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کے دور میں ایک کشتی تو نہیں تھی نا، بہت ساری کشتیاں تھیں، وہ ساری کشتیاں ڈوب گئیں، ایک نوح علیہ السلام کی کشتی بچی۔ اب رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی ہیں، نہ، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، کشتی کی مانند نہیں ہے، کشتی کی کیونکہ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند کیوں فرمایا؟ کہ وہ ایک ہی کشتی بچی تھی، وہ ایک کشتی بچی تھی۔ تو یہاں بالکل واضح ہے۔
اب اگر فتاوی رضویہ کو ہی دیکھا جائے یا دیگر بہت ساری چیزوں کو کتابوں کو دیکھا جائے، اب جیسے ہدایت بخشش کو دیکھا جائے تو اس میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، مگر آج یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، آج یہ انہی چیزوں کو ٹھکرا چکے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 223 اور حدیث نمبر 89 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کی میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ سب سے افضل ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ میری اہل بیت ہیں۔ تو وہاں صاف لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر ایک یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کی ایک کتاب ہے مدنی منصور، اس میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق و افضل البشری شفیع الامم یوم الحشر والنشر، کہ یہ جو آل محمد ہیں یہ خیر الخلائق ہیں اور افضل البشر ہیں۔ لکھا ہوا ہے مگر مانتے نہیں، لکھا ہوا ہے مگر مانتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، بس نہیں جی وہ نہیں وہ افضلیت مطلقہ اور ہے اور افضلیت قطعیہ اور ہے، تو یہ فلانی ہے، تو یہ سب جو ہے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ اہل بیت قرآن ہے۔ مولا علی شریف خدا نے صفین میں فرمایا، یہ جو نیزے پر ٹانگا ہوا ہے نا قرآن ناصریوں کے مامون ہے، یہ خاموش قرآن ہے، میں بولتا قرآن ہوں۔ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، اور آپ نے یہ سمجھا دیا بسم اللہ۔ کہ ہم لوگ امت کو، اہل سنت کو خصوصاً ہم لوگوں کو یہ علم دینا چاہیے، اور ان جو اللہ ماشاء اور اللہ صوفیہ کے طریقے پہ اللہ ماشاء اللہ کچھ علماء ہیں جو اس پر کام کرتے ہیں، الحمدللہ، اور جو نہیں ماننے کے علماء ہیں وہ ایسا ہے جیسے کتے کو پانی نہلانا، تو اس سے کتا پاک ہو جاتا ہے مگر نہانے والا ناپاک ہو جاتا ہے۔ جی یہ تھے ہمارے علامہ مولانا مفتی حبیب الرحمن پروانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔